बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। वर्ष खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की तमाम छोटी बड़ी अपोजिशन में शामिल सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हो गई है। खान साहब का ये विजन है और कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, खान साहब ने उन्हें बुलाया और इंस्ट्रक्शंस जारी की कि अपने सर्कल से बाहर निकल कर सोचो। उन तमाम आवाज़ों को, तमाम पार्लिमान में मौजूद धड़ों को, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ और मुल्क के अंदर एक मुनज़्ज़म तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए और एक नेशनल ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। इस अलायंस के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम भेजा जाए और मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर आपने लाना है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को तो ये ग्रैंड अलायंस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। और खान साहब ने ये जो बात कही थी ना कि अपने सर्कल से बाहर निकल कर सोचें, तो ये अपने सर्कल से बाहर निकल कर सोचने वाला मामला क्या है? ये सिर्फ पार्लिमान में मौजूद सियासी जमातों से बात नहीं होगी, अपोजिशन इत्तेहाद में जो लोग शामिल हैं, बल्कि वो तमाम आवाज़ें जो अपने हकूक़ की इस वक्त जंग लड़ रही हैं, अपने अपने सूबों के अंदर और रियासत से अपने हकूक़ मांग रहे हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से है, वकला की आप नुमाइंदगी करते हैं, स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आप अगर पाकिस्तान में अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं तो आपको इस ग्रैंड अलायंस में दावत दी जाती है। तो खान साहब का ये विजन था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरे मुल्क में अपने वफूद भेजे। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, बाकी लोग भी सिंध में भी गए हैं। इसके साथ साथ आपने फजल रहमान साहब को भी बनाने की कोशिश की। हर लेवल पर, चाहे रॉन्ग नंबर ही क्यों नहीं आपके सामने, आपने उस रॉन्ग नंबर को भी इस ग्रैंड अलायंस में शामिल होने के लिए बाकायदा तौर पर दावत दी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरक्की का मास्टर प्लान आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन इमरान खान की जमात को कैसे तोड़ना है, उसकी जमात को कैसे कमज़ोर करना है, इमरान खान को कितनी देर जेल में रखना है, और ये जो ग्रैंड अलायंस इमरान खान की हिदायत के ऊपर बनाया गया, इस अलायंस को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके ऊपर आपको दिन रात लोग काम करते हुए नजर आएंगे। आज पंजाब में जो हमारे पुराने दोस्त थे, जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुख्तलिफ अजला में, मेरी कई लोगों से बात हुई और मैंने ये समझने की कोशिश की कि मैं रोज़ाना ये कह तो देता हूँ कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकल नहीं रही। आपकी 90 से ज़ायद सीटें हैं पंजाब की असम्बली के अंदर, तो अगर 90 हलकों में भी एहतजाज शुरू हो जाए और फिर यूनियन काउंसिल्स हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर निकले तो हुकूमत को वक्ता पड़ जाएगा। सर, जो हक़ाइक़ सामने आए बड़े खौफनाक हैं और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट जिनसे भी मेरी बात हुई, चाहे सरगोदा में है, फैसलाबाद में है या फिर भावलपुर, भावलनगर, पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं, लोग ये बताते हैं जी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं SHOs को, लिस्टें इनके पास मौजूद हैं, लोग इन्होंने ऑलरेडी जो हैं वो अपने रिडार में रखे हुए हैं और जब भी वो घर से निकलते हैं उनको उठा लिया जाता है, तंग किया जाता है, कई कई घंटे गाड़ी में बिठाकर चक्कर लगवाया जाता है। एक पैनिक सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट की जा रही है। जब भी इमरान खान किसी एहतजाज की कॉल देते हैं, ग्रैंड अलायंस अब बन रहा है, पंजाब में एहतजाज होगा, जब से आलिया हमजा और फिर शोएब शाहीन साहब को टास्क दिया गया, उस वक्त से ये कार्रवाइयाँ जो हैं मज़ीद तेज़ हो गई हैं और ये काफ़ी दिनों से काम हो रहा था। कोई भी SHO जब देखता है ना कि फ़लाँ इलाके में जो तंजीमी ओहदेदार है वो बहुत काम कर रहा है, उसको उठा लिया जाता है। अगर वो घर पे मौजूद नहीं है तो उसके बच्चों को घसीट कर थाने की सैर कराई जाती है। तो ये पूरे पंजाब में हो रहा है, क्योंकि जो पंजाब की सरकार है ना, वो महंगे करोड़ों के इश्तिहारात अखबारात में देकर अपना ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम के साथ एक मसनूई कारकर्दगी की बुनियाद पर कायम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर, ताल्लुक़ ऐसे कायम नहीं होता, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आवाम के साथ जो सूखी रोटी है ना वो खानी पड़ती है, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ती है जितनी पाकिस्तान की आवाम कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो हम आपको जश्न मनाते हुए पंजाब हुकूमत देखेंगे और फिर वो क्या कर रहे हैं जी कि ठीक है, यही पाकिस्तान है, इसी पे गुजारा करो, क्योंकि ये पैगाम हमें फैसल वाडा साहब ने दिया था कि ना आपको कायद आज़म का पाकिस्तान मिलेगा, ना आपको इस मुल्क के अंदर इलामा इकबाल का जो ख्वाब था वैसा पाकिस्तान मिलेगा। यही पाकिस्तान है, इस पे गुजारा करें। और जब हम इस पाकिस्तान को देखते हैं तो ये कायद का पाकिस्तान नहीं है, ये इकबाल का पाकिस्तान नहीं है, ये हाउस ऑफ शरीफ का पाकिस्तान है। और पंजाब में तो आपको ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी और इस रास्ते में आपको पाकिस्तान की आवाम नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये वो रास्ता है जो मरियम इख्तियार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था ना कि रास्ता बहुत ही आसान है और कई लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया। मैं भी चाहूँ तो ये रास्ता इख्तियार कर सकती हूँ,
لیکن میں نہیں کروں گی. لیکن مریم جو ہیں وہ کر چکی ہیں جی راستہ اختیار. پچھلے کچھ دنوں کی اگر آپ میڈیا کوریج کو دیکھیں تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ مریم اب کون سے راستے پر چل رہی ہیں اور ایک لمبی اننگز کی تیاری کی جا رہی ہے. مشاہد حسین سید نے کہا تھا نا کہ باؤ جی نے ڈیل کر لی ہے, بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا, بیٹی کو سی ایم بنوا دیا, اور وہ اب خاموش ہیں. وہ کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون جس سے گزری, خاندان کی سیاست کو موروثیت میں کنورٹ کرنا تھا. بڑوں نے بچوں کو سیاست جو ہے وہ منتقل کرنی تھی, وہ منتقل ہو چکی, لیکن اب اسے کس طرح سے ایک بڑی اننگز میں کنورٹ کیا جائے, اس ٹرانزیشن سے پاکستان مسلم لیگ نون جو گزر رہی ہے. اور اب ان کے بچے آپ کو جی ایچ کیو کی نرسری میں سبق لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ ہے وہ تیاری اور یہ وہ اننگز جس کو عمران خان توڑنے کے لیے اب اس گرینڈ الائنس سے باؤنسرز اس موجودہ حکومت کو جو ہے وہ کروائیں گے. محاذ جی تیار ہو گیا ہے اس گرینڈ الائنس کا, لیکن دوسری طرف پاکستان میں طاقتور حلقے, پاکستان کی حکومت اس محاذ کو تیار نہیں ہونے دے رہی. اور جو میدان تحریک انصاف گرینڈ الائنس کا لگانا چاہتی ہے, اس میدان کی بھی اجازت نہیں ہے. خبر کے مطابق اپوزیشن اتحاد نے پریس کانفرنس میں اس تمام کارروائی کا ذکر کیا جو پچھلے 20 گھنٹوں میں تحریک انصاف کو جس کا سامنا کرنا پڑا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس کرنی ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے رہنما شامل ہوں گے, اور اس کے لیے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہال بک کیا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب آ گئے اور کہا کہ جناب یہاں پر آپ کانفرنس نہیں کر سکتے. پھر ایک اور جگہ بک کی, پولیس نے بتایا کہ یہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے, اور آج صبح ایک جو مارکی ہے اس کو بک کیا گیا, اور شام 4 بجے اے سی صاحب آئے, پولیس مجسٹریٹ صاحب آ گئے کہ آپ یہاں پر کانفرنس نہیں کر سکتے, یہ کانفرنس ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے. اب دیکھیں اتنا خوف ہے, اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ذرا سا بھی روم دیا گیا نا تو پاکستان تحریک انصاف اور یہ نیشنل گرینڈ الائنس جو ہے اس حکومت کو ختم کر دے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب جی ایک مضبوط آواز آپ کو اس گرینڈ الائنس میں نظر آئے گی. باؤ جی کے کیمپ کو انہوں نے ریسنٹلی چھوڑا اس لیے کہ وہ مریم نواز کے پیچھے نہیں چل سکتے تھے. بچوں نے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر ہمارا یہاں پہ گزارا نہیں ہے, تو انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب ان آوازوں میں سے ایک آواز ہیں موجودہ وقت کے اندر جنہوں نے ملک کے چیف جسٹس کو چپڑاسی کہا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ الیکشن کمیشن کو منشی کہا گیا تھا, تو توہین الیکشن کمیشن کے اندر بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن شاہد خاقان عباسی یا فریدی کو چپڑاسی کہہ رہے ہیں. آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ اس کا ریئیکشن نہیں دیتے. اگر یہ کوئی تگڑا جسٹس منصور جیسا چیف جسٹس ہوتا نا جو پاکستان کی عوام کا اس کے ساتھ مینڈیٹ موجود ہے, آئین کا مینڈیٹ ہے, قانون کا مینڈیٹ ہے, روایات کا مینڈیٹ ہے, تو وہ آپ کو بلا لیتا ہے. چونکہ اس چیف جسٹس کے پاس کسی قسم کا مینڈیٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ خاموش ہے. آپ اسے چپڑاسی کہیں, اردلی کہیں, آپ اسے منشی کہیں, اسے فرق نہیں پڑتا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 2 روزہ کانفرنس میں یہ بات کرنی ہے کہ ملک کے بحران کیسے دور کیے جائیں, آئین کی بالادستی کو کیسے قائم کیا جائے. لیکن کانفرنس سے بھی یہ لوگ ڈر گئے. ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو کہ مینڈیٹ چوری کر کے آئی, اور یہ حکومت آئین اور قانون کی حکمرانی کے نام سے گھبراتی ہے. اس حکومت کا خوف ہے کہ سیاستدان, وکلا, دانشور, میڈیا کے لوگ ایک ساتھ نہ بیٹھ جائیں. اب یہی ہو رہا ہے نا کہ پاکستان میں کاشف عباسی کو آف ایئر کر دو, حامد میر کو دھمکیاں دو, پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں جو چینلز کے ساتھ منسلک تھے ان کی نوکریوں کے پیچھے پڑ جاؤ, اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ اپنے پلیٹ فارم چلا رہے ہیں ان کو الگریدمز کی مار مارو, ان کے پروگرامز میں جو کنٹینٹ ہے وہ اکٹھا کرو, ان کے خلاف مقدمات بنا لو. اگر کوئی باہر سے بیٹھ کر پروگرام کر رہا ہے تو اسے غدار وطن ڈکلیئر کیا جائے. تو سر یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. وہ دانشور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سارے شاعر جو مرشد کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی بات کرتے ہیں, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, یا پھر اداروں پر اپنے انداز میں ایک تنقید کرتے ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے اوپر مقدمات ہم نے بنتے ہوئے دیکھے. وکلا کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے. تو سر یہ پاکستان میں جتنا بھی آپ کو ڈفرینٹ فریکشنز آف دا سوسائٹی نظر آ رہے ہیں اب اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں, چاہے وہ روایتی سیاست کرتے ہیں یا روایتی سیاست میں وہ نہیں ہیں, پارلیمان کے اندر ہیں نہیں ہیں, وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو وہ عمران خان کے سپاہی کے طور پر آپ کو اس گرینڈ الائنس میں اب نظر آئیں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جی بات بڑی زبردست تھی, تگڑی مضبوط آواز پاکستان تحریک انصاف کے اس پلیٹ فارم سے, گرینڈ الائنس سے ہی اٹھی ہے. جی حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ این او سی ملے یا نہ ملے, بارش ہو یا طوفان, کل یعنی آج قومی کانفرنس ہر صورت ہوگی. اگر ہمارا جرم پاکستان کے مظلومین کے لیے آواز بلند کرنا ہے تو یہ ہم جرم ہر صورت سرزد کریں گے اور قومی کانفرنس ہر صورت ہوگی.
ایک اکٹھ ہی ہے نا، لوگ بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر کون سا کوئی ملک کے خلاف بغاوت ہونی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی اجازت دی گئی تو اوبویسلی شدت آئے گی، لوگ احتجاج کریں گے، پھر اس کے بعد اگلا فیس کیا ہوگا۔ تو پاکستان کے طاقتور حلقے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو انہی کے گھر میں روک لیا جائے اور لوگوں کو سڑکوں پر نہ آنے دیں، چونکہ عوام کا مینڈیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا سر۔ جب آپ نجی یونیورسٹیز میں، چاہے وہ مریم ہو یا پھر کوئی اور، جا کر لیکچرز دے اور پاکستان کے نوجوان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ سمجھ جائیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ایک اعتماد تھا، جو رشتہ تھا نا اعتماد کا، وہ ٹوٹ چکا ہے، اور لوگ اب اس رشتے کو جو ہے نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے، آئینی دائرہ کار کیا ہے یہ آپ کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے گمشدگان کی، سندھ کے پانی کی، پنجاب میں فسطائیت کی، خیبر پختونخوا کے لہو لہان جس طرح سے اس کو کر دیا گیا، ہم ضرور بات کریں گے۔ اب دیکھیں اس پورے ملک کے اندر ہر صوبے کا ایک مسئلہ ہے جی۔ بلوچستان میں آپ کو مسنگ پرسنز کا کیس آج کا نہیں، ہر حکومت کا یہ مسئلہ بنا رہا۔ خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی یہ مسئلہ تھا، خان صاحب کی حکومت سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی تب بھی آپ نے مسئلہ دیکھا۔ مریم نواز کئی دفعہ گئی نا کہ میں آ گئی ہوں جی اور میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی، لیکن آج آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں، آپ عوام کے درمیان بھی نہیں ہیں۔ آپ جس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں نا، آپ اس کرسی پر بھی نہیں ہیں، آپ لاپتہ ہیں، آپ کہیں نہیں ہیں۔ آپ اخبارات میں نظر تو ضرور آتی ہیں، لیکن آپ کی کارکردگی صفر ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو ایک دلاسا پنجاب کی عوام کو دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری سی ایم ہے، لیکن عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سر پنجاب کے اندر فسطائیت نظر آئے گی، جو میں نے مختلف اضلاع میں دوستوں سے بات کی اپنے پرانے کولیگز کے ساتھ، وہ میں نے آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ رکھا کہ پنجاب کیوں نہیں نکل رہا، فسطائیت ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہے، اور اوبویسلی بلوچستان میں بھی یہ اسی طرح کی سچویشن ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر لوگ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو پورا ملک آپ کو لہو لہان اس وقت نظر آ رہا ہے، اور اجازت نہیں دی جا رہی، اور کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جس طرح نظام چل رہا ہے اسے چلتے رہنے دو۔ عمران خان کی آواز قوم کی آواز بن کر گونجے گی، یہ ڈری ہوئی ہے، حکومت یہ آواز خاموش نہیں کروا سکتی۔ قوم کا فیصلہ ہے، اس ملک میں جمہوریت ہی آئے گی۔ بی این پی کے جی ساجد ترین صاحب نے کہا کہ ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، جمہوری قوتوں کا یکجا کرنے کے لیے ہر صورت قومی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر آپ گولیاں ماریں، وزیراعظموں کو پھانسی چڑھائیں یا پھر جیل کی ہوا کھلائیں۔ جو آئین توڑتے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، جو آئین کو نہیں مانتے ان کے خلاف بغاوت کرنا ہر پاکستان کا فرض ہے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر جب بھی کسی سول شخصیت نے آئین توڑنے والوں کے خلاف آواز بلند کی ہے نا، تو سر اس کا مقدر یا تو جیل تھی یا پھر تختہ دار، اور کبھی بھی اس ملک کے اندر آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں ملی۔ اچکزئی صاحب یہی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ لگا کہ اچکزئی کو نواز شریف اپنے کیمپ میں کیوں لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کام جو باؤ جی اب اس عمر میں نہیں کر سکتے، محمود اچکزئی اسی عمر میں یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں رہو۔ اب یہ کانفرنس کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جی ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ سے آنے والی سیاسی جماعتیں کل کانفرنس میں جو کچھ بولیں گی شاید وہ پاکستان کا میڈیا اسے چلا نہ سکے۔ اندرون سندھ میں شام 6 بجے کے بعد لوگ گھر سے نہیں نکلتے۔ میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا جی، شرجیل میمن صاحب کے بیٹے کا ہے، آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی شام کا کوئی منظر ہے، اور کسی عامر کے ملک کا منظر ہے جہاں پہ اس کی حکومت ہے اور وہاں کے لوگ اس کی ذاتی جاگیر ہیں، اور جس طریقے سے، جس ٹشن کے ساتھ وہ گاڑی سے باہر نکل رہا ہے، آپ سر اسے کلپ کو دیکھیں، آپ کو لگتا یہی ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ کوئی اور جاگیر ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جسے قائد اعظم نے پاکستان کی عوام کے لیے حاصل کیا، بلکہ یہ ان کا پاکستان ہے۔ سندھ کے حوالے سے جی ایک اور بھی بات صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ پہلے ہی دریائے سندھ کے آخری حصے پر واقع ہے، اوپر سے وہاں پر آپ نے 6 نئی نہریں نکال دی۔ اپنے 5 دن کے دورے میں سندھ کے کسانوں، قوم پرست جماعتوں اور مفکرین نے ہمیں ایک بات کہی کہ سندھ میں پہلے ہی پانی کی کمی ہے، اور اب نہریں نکالے جانے کے بعد سندھ بالکل ہی بنجر ہونے جا رہا ہے، اور سندھ میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب، جو پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے نا کہ سندھ کے ہم اصل وارث ہیں،
تو سر وہ کہاں ہیں؟ وہ لاپتہ ہیں. کوئی پوچھے نا کہ سائیں آپ کا سندھ جو ہے اسے لوٹا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو اس آصف علی زرداری سر لاپتہ ہیں اور وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے. آج ایک نا کلپ کسی دوست نے شیئر کیا ہوا تھا, اور یہ کلپ ہے جی زبیر علی خان کا, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اسے شیئر کیا گیا, جس میں ایک ہال کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اپوزیشن 2 روزہ کانفرنس کا وینیو دن میں چوتھی مرتبہ تبدیل کرنے پر مجبور, لیکن رات کے اس پہر بھی متبادل جگہ کا بندوبست کر لیا گیا ہے, انتظامات جاری ہیں, اپوزیشن کانفرنس ہر صورت ہوگی اور اپوزیشن رہنماؤں کا یہ عزم ہے. تو سر ایک ہال کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب حکومت کیا کرے گی جی؟ ایک قانون موجود ہے, اور کسی قسم کا بھی اکٹ ہوتا ہے یہ ریڈ زون کے اندر, تو آپ 3 سال کے لیے کسی کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں بغیر اجازت. دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ ریڈ زون کے اندر بلڈنگ ہے یا باہر ہے جہاں پر یہ احتجاج تو نہیں ہے. خیر ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے تاکہ تمام آوازوں کو اکٹھا کیا جا سکے. آج پاکستان کے میڈیا نے اڈیالہ جیل کے اخراجات کے حوالے سے ایک خبر رپورٹ کی ہے, جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 6 لاکھ سے ماہانہ اخراجات بڑھ کر 8 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں جب سے بشرا بی بی آئیں. ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اصل جیل ہے وہ تو ہاؤس آف شریف کے لوگوں نے کاٹی, باؤ جی نے کاٹی, مریم نواز نے کاٹی, زرداری نے کاٹی, ان کی بہن نے کاٹی. نواز شریف صاحب جو قربانیاں دے کر پاکستان کی جیل میں جس قسم کی سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں, ویسی جیل عمران خان نہیں کاٹ رہا. آپ کے پاس اپنا ذاتی باورچی ہے, آپ اس سے اپنی مرضی کا کھانا پکوا سکتے ہیں, دیسی مرغ آپ کو ویسے ہی کھانے کا بڑا شوق ہے, تو یہ سہولیات آپ کو پاکستان کے 5 سٹار ہوٹلز میں بھی نہیں ملیں گی. تو یہ ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی گئی. دیکھیں یہ جو پاکستان کا سوشل میڈیا نا یہ بڑا ظالم ہے. آپ کے ہر کال اور فیل کو مانیٹر کرتا ہے, آپ کی ہر بات کا جائزہ لیتا ہے, بلکہ پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے. یہ پول کھول دیا جی, ایک پرانا کلپ کامران شاہد کا, جو انہوں نے مشرف صاحب کا انٹرویو کیا, جس میں ہاؤس آف شریف پر ہونے والی سختیوں کے حوالے سے جب سوال کیا جاتا ہے, تو اصل جو پول تھا وہ مشرف صاحب نے کھولا کہ نواز شریف کو تو جیل میں ہر قسم کی سہولیات میسر تھی. مرحوم پرویز مشرف صاحب کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اٹک جیل میں گلاب جامن اور مٹھائیاں تک پہنچانے کی آزادی تھی. نواز شریف کو اٹک جیل میں والی بال اور دیگر کھیلوں کی سہولیات بھی حاصل تھی. میں نے نواز شریف کو ملنے والی سہولیات پر کبھی پابندی نہیں لگائی. تو سر آپ دیکھ لیں خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پروپیگنڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس قسم کی خبریں لوگ نکال کر لے کر آتے ہیں, اور یہ جو کلیم تھا نا کہ کچھ نہیں ہے جی, سب کچھ چھین لیا گیا اور ہم لٹ گئے, اور مریم کے بہت سارے آپ کو ویڈیو کلپس بھی نظر آئیں گے جس میں اس نے یہ جو سی ایم بننے کے بعد اس سیل کا دورہ کیا کہ دیکھو وقت کیسے بدل گیا. مقصد کیا تھا؟ بتانے کا کہ ماضی میں زندان تھا, آج ہم حکمران ہیں, اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو یہ عمران خان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بھی وقت بدل جائے گا. اور ایک اور تصویر جو اس وقت جی وائرل ہو رہی ہے وہ ہے حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جیل میں جب وہ قید تھے, تو نواز شریف صاحب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے کمرے میں مل لیتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کی تصویر بھی بنتی ہے, اور یہ بھی اس وقت وائرل ہے پاکستان کے میڈیا پر. تو سر یہ سہولیات عمران خان کو میسر تو نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے پیغام پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کو توڑنے کے لیے دیتے ہیں. ایک تو جیل مینول میں بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہے لیکن نہیں کروائی جا رہی تاکہ عمران خان کو ایک طرح سے تکلیف پہنچائی جائے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ آج اعجاز الحق صاحب نے کرکٹ کے حوالے سے ایک انوکھی منطق دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو واپس بلا کر پاکستان ملٹری اکیڈمی بھیج دیں, 1 سال تک انہیں وہاں پر ٹریننگ دیں, اور پھر 1 سال بعد انہیں میدان میں بھیج دیں. جب صبح صبح اٹھیں گے اور ڈنڈا چلے گا تو انہیں بال دور سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سر پاکستان میں یعنی ایک عامر کا بیٹا آپ کو پاکستان کی کرکٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے. اس ملک کا سر المیہ یہی رہا کہ 44 سال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان میں عامروں کی حکومت رہی. جو 33 برس ہیں وہاں پر آپ کو اردلیوں کی حکومت نظر آئے گی, اور اردلی کبھی بھی جمہوریت کے بلبوتے پر اقتدار میں نہیں آتے, اور جو آئے انہیں آپ نے یا تو راستے سے ہٹا دیا یا پھر جیل میں پھینک دیا. اور 33 برسوں میں یہ گٹھ جوڑ ہے, اصل جمہوریت کبھی بھی ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آئی. پاکستان میں عامروں کے ترجمان آپ کو کیسا پاکستان چاہیے یہ آپ کو بتاتے ہیں, اور اسی پاکستان سے گزارا کریں یہ بھی آپ کو باقاعدہ طور پہ وارننگ دے رہے ہیں یہ لوگ. ہم نے جمہوریت کے اندر تو ان کی انوالومنٹ دیکھی تھی, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ملٹری
اکیڈمی سے جو گریجویٹس تھے، جو ان گریجویٹس نے پاکستان کی جمہوریت کا حال کیا، اب کرکٹ بھی ان کے حوالے کی جائے تاکہ اس کا حال بھی ویسا ہی ہو جیسا پاکستان کی جمہوریت کا ہے۔ تو یہ ہیں جی ہمارے لیے اعجاز الحق صاحب، جو پاکستان کی عوام کو جمہوریت کا ایک نیا درس پڑھا رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ویسے آپ کو میں آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک انٹرویو ہے جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ خواجہ سعد رفیق کو اور خرم دستگیر صاحب کو بھی یہ آفر کروائی گئی تھی کہ آپ فارم 47 کے اوپر ہم آپ کو ایک سسٹم ہے اور اس میں آپ کو ہم جتوا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا کہ اگر ہمیں پاکستان کی عوام نے تسلیم نہیں کیا تو ہم پھر ایسی کسی بھی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہی ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہنا چاہیے۔ ایسی جماعت میں خواجہ صاحب کیا فائدہ جس میں آپ کو عزت نہ ملے؟ آپ کی عزت پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اتنی ہمت کی کہ فارم 47 پہ انکار کر دیا، تھوڑی سی ہمت اور کریں اور پاکستان کی عوام کے پاس چلے جائیں، آپ کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ کبھی بھی ناراض نہیں کرے گی۔ خرم دستگیر صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ فارم 47 سے آپ نے انکار کر دیا تو تھوڑی سی سر اور ہمت کریں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انکار کیا، پاکستان کی عوام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں اور سب کو انکار کر کے آپ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس انکار کے بعد بھی نون لیگ کے ساتھ چمڑے رہیں گے نا، تو جس طرح سے باؤ جی اس سیاست سے ختم ہو گئے، تو سر اگلی باری اب آپ کی ہے، اور اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔